नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Once again, I welcome all you on board for the topic of human resource development. As I said before in the previous lecture, that today's lecture is also in the continuation of Introduction to Human Resource Development, a roadmap pathway from HRM to HRD. Let's start with the lecture. We'll start with this slide of a relationship between human resource management and human resource development. I'll just quickly go through with these 2 points. Human resource management HRM encompasses many functions. बहुत सारे उसके functions होते हैं. As I said before कि human resource development उसका sub part है. And human resource development HRD is just one of the functions within HRM. फिर से ये बात कहूँगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब स्पेशलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब तक हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वो सारे फंक्शंस देखे, सारे एस्पेक्ट्स देखे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बैकअप करते थे. और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हमने एवोल्यूशन देखी कि वो इवॉल्व कहाँ से हुआ, वो ज़रूरत क्यों महसूस की गई कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी इटसेल्फ एक सब स्पेशलाइजेशन और एज अ प्रोफेशन अब चल सके. आप भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सब पार्ट है. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक सब कैटेगरी नहीं, बल्कि इटसेल्फ इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर अब बहुत सारी सुपर स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं. ट्रेनिंग आ गई है, कैरियर मैनेजमेंट आ गई है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ गई है, आपकी स्किल लेबर क्रिएशन ये आ गई है, आपकी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ गई है. बहुत सारी इसकी अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी अब सब सुपर स्पेशलाइजेशंस क्रिएट हो चुकी हैं. अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं. Number 1, training and development, T&D. Number 2, organizational development. Number 3, career development. हम अगर जेनेरिकली देखें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी अब एक सब स्पेशलाइजेशन के तौर पे इंडस्ट्री में इवॉल्व हो चुकी है. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में अब लोग जो हैं वो सिर्फ एज अ ट्रेनर काम कर रहे हैं. आपकी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट्स में आपके पास ट्रेनर्स होते हैं, आपके पास डेवलपर्स होते हैं. फिर उसके बाद एक और इसकी सुपर स्पेशलाइजेशन है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी एक नया कैरियर के तौर पर मार्केट में आ चुका है. एंड कैरियर डेवलपमेंट इटसेल्फ वो भी एक सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पर मार्केट में इवॉल्व हो चुकी है. अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो फंक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं, ये एक चीज़ जैसे ह्यूमन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से पर्सनल मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे इवॉल्व हुई, फिर उससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे इवॉल्व हुई, उससे आपके आगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो इवॉल्व हुई. ये कहते हैं ना कि वो पास्ट बिकम हिस्ट्री बिकम पास्ट, देन फ्यूचर बिकम पास्ट बिकम द फ्यूचर. ये इस तरह की एक घिचमिच किस्म की स्टोरी बन जाती है जो कि इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ों की इवॉल्वमेंट पे इसका इम्पैक्ट होता है. लेट्स सी कि ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है. ट्रेनिंग इज़ इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़. ट्रेन आप क्यों करते हैं? फिर से हम उस एग्जाम्पल को उठा के देखते हैं. बच्चों को परवरिश करना, उनकी परवरिश कराना. जब बच्चे छोटे होते हैं आप उनको ट्रेन करते हैं कि बेटा आपने कोई आपसे बड़ा आपको आके मिले तो आपने सबसे पहले आगे हाथ करके अस्सलाम वालेकुम करना है. जब कोई अंकल आंटी बच्चों के पास आते हैं तो आप अपने बच्चे को खुद अपने मुंह से कहते हैं बेटा अस्सलाम करो. आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, आप उसको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं. नमाज के टाइम पे आप उसको कहते हैं कि बेटा उठो नमाज पढ़ो. आप उसको ट्रेन कर रहे हैं. आप कारी साहब उनको लगवा के देते हैं बच्चों को, और वो कारी साहब आके बच्चों को कायदा पढ़ाते हैं. वो उनको ट्रेन कर रहा है इस्लाम की तरफ. आप बच्चों को खाना खाने से पहले कहते हैं बेटा आपने हाथ धोए हैं. बच्चा कहता है नहीं मैंने हाथ नहीं धोए. आप उसको हाथ धुलवाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा अब खाना खाओ. ये आप उसको ट्रेन कर रहे हैं. बात करते वक्त जब बच्चा थोड़ा सा ऊंचा बोलता है या इवन कि बच्चा अगर कम बोल रहा है
یا آہستہ بول رہا ہے تو تب بھی آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ تھوڑا سا اونچا بولو, بیٹا اس طرح بات کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری آپ کی ٹریننگ ہے. آپ ایکچولی یہ ٹریننگ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کریں, ٹریننگ کو اگر ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں تو ٹریننگ ایکچولی آپ اس کے امپروومنٹ ہے. پہلے بچہ سلام نہیں کر رہا تھا, مینز ایک چیز میں لیک کر رہا تھا. اکارڈنگ ٹو سچویشن جو اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے تھا اس بیہیویئر میں وہ لیک کر رہا تھا. اکارڈنگ ٹو سچویشن جو اس کی کیٹیگری میں اس کا جو نیسیسری اسکلز ریکوائرڈ تھے, ان نیسیسری اسکلز کے بارے میں جو نالج ریکوائرڈ تھا وہ نالج لیک کر رہا تھا. سو آپ نے وہ نالج اس کو پرووائڈ کیا اور اس کو امپروو کیا. جب آپ کسی چیز کو کسی بھی انسان کو کوئی چیز پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اس کی اس گیپ کو فل ان کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں, بڑھا رہے ہوتے ہیں. سیم از دا کیس, آپ اس کا اپنے بچے کے نالج کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں. نالج کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اسکلز کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسکل اس کے اندر اگر نہیں ہے کہ اس نے پین کو کس طریقے سے پکڑنا ہے, بچہ ہے اس کو نہیں پتا کہ اس نے پین کس طرح پکڑنا ہے, آپ اس کو باقاعدہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں آپ پین پکڑاتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی انگلیوں کو اس کے گرپ کے طور پہ بناتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے یوں لکھنا ہے. پہلے نالج اس کو دی کہ پین سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے, کس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے وہ, پھر اس کے بعد آپ نے اس کو باقاعدہ وہ چیز پرووائڈ کر کے اس کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دے کے وہ اسکل اس کے اندر ایڈ کیا کہ آپ نے اس اسکل کے تھرو آپ نے اس پین کے ساتھ ایز اے میڈیم آپ نے اس کو لکھنا ہے. سو یہاں تک تو ہو گیا کہ آپ نے امپروو کرنا ہے اس کا نالج. ٹریننگ میں آپ نے امپروو کرنا ہے اس کا نالج, پھر اس کے بعد آپ نے امپروو کرنا ہے اس کا اسکل سیٹ. لیکن کیا نالج اور اسکل سیٹ امپروو کرنے سے ہی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, یہ سارا کام اس سے ہو جاتا ہے؟ دا آنسر از نو. دا آنسر از نو. کیوں؟ کیا چیز اب لیک کر رہی ہے؟ آپ نے اس کو نالج دے دیا, آپ نے اس کو اسکل سیٹ دے دیا. اب اس کے ساتھ آپ نے جو چیز اس کو دینی ہے دیٹ از یور ایٹیچیوڈ. وہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے, ایپٹیچیوڈ, بلکہ میں اس کو اس طرح بولتا ہوں کہ ایٹیچیوڈ اینڈ ایپٹیچیوڈ, یہ دونوں چیزیں آپ نے اس کے اندر پالش کرنی ہے, اس کے اندر انگریو کرنی ہے, اس کو بتانی ہے, اس کے اندر ڈالنی ہے کہ بیٹا پڑھائی لکھنا کیوں ضروری ہے, پڑھنا کیوں ضروری ہے, لکھنا کیوں ضروری ہے, قرآن پاک پڑھنا کیوں ضروری ہے. اور اس ضرورت کو اس کے اندر پیدا کر کے یا بڑھا کے آپ اس کے اندر بیسیکلی وہ ایٹیچیوڈ کریٹ کر رہے ہیں. ایجوکیشن کی طرف اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا ایپٹیچیوڈ کریٹ کیا جا رہا ہے. اسپورٹس کی طرف اس کا ایپٹیچیوڈ کریٹ کیا جا رہا ہے. دا کوسچن از, یہاں پہ لکھا ہوا ہے فار دا شارٹ ٹرم پرٹیکولر ٹو اے اسپیسیفک جاب اور ٹاسک. میرا یہاں پہ آپ سے کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ صرف لکھا تو یہاں پر ہے شارٹ ٹرم. دا کوسچن از کہ کیا یہ صرف شارٹ ٹرم ہوتا ہے یا لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے؟ آپ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے؟ دس از اے کوسچن ٹو یو گائز. آپ آپس میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ بہت لے مین ایگزامپلس کے ساتھ, ڈونٹ پٹ ہائی ٹیک جارگنز اور ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ایگزامپلس. آپ اس کو بالکل چھوٹے بیسک کانسیپٹ سے آپ اس کو بلڈ کریں کہ کیا آپ شارٹ ٹرم میں وہ ٹریننگ شارٹ ٹرم پرپز کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں یا لانگ ٹرم پرپز کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم پرپز کے لیے اس کو ٹریننگ دے رہے ہوں کہ وہ اگلے 10 سال 15 سال. دا آنسر از, میں اس کا ایک آنسر آپ کو, ایک چھوٹا سا آنسر اس کو دیتا ہوں کہ آپ ایک پرٹیکولر جاب کے لیے اس کو ٹرین کر رہے ہو. جب پرٹیکولر جاب کے لیے آپ اس کو ٹرین کر رہے ہو تو وہ جاب ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کی ہے, اور اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اس کو شارٹ ٹرم ٹائم پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں. بے شک وہ اگر آپ کے ساتھ رکنے کو اگلے 25 سال وہ آپ کے ساتھ رہے, اور 25 سال میں آپ کیا صرف اس کو ایک ٹریننگ دیں گے جو فار دا نیکسٹ 25 ایئرز اس کے لیے کام کرے گی؟ نو. اوبیسلی آپ اس کو اس طرح کی ٹریننگ دیں گے کہ جو اس کو لیٹس سے فار دا پیریڈ آف 1 ایئر اس کے لیے کام کرے, 2 ایئرس 3 ایئرس 4 ایئرس اس کے لیے کام کرے. اس کے بعد پھر وہ پیٹرن ڈائنامکس انڈسٹری کے چینج ہو رہے ہیں, آرگنائزیشنس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, آپ کے پرسنل آپ کی ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں.
سو اس کے مطابق پھر ان چیزوں کو میپ کرنے کے لیے پھر ایک اور آپ اس کو ڈیولپ کریں گے. سو یہ ایک شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے ہی ہوتی ہے, لیکن کوشچن اگین اسٹینڈس فار یو کہ کیا یہ لانگ ٹرم کے لیے بھی ہو سکتی ہے ٹریننگ یا نہیں. نیکسٹ پوائنٹ از ٹو پرفارم اے اسپیسیفک جاب. اس میں بھی ایک کانفلکٹ ہے. کانفلکٹ کس طریقے سے ہے کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ ایک اسپیسیفک جاب کے لیے ہو, وہ جاب کے لیے بھی ہوگا, لیکن اگر آپ ایپٹیچیوڈ اس کے اندر کریٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک جاب کے لیے نہیں ہوگا, وہ ایک اوور آل اس کے اندر ہوگا. موٹیویشن کریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے جنرل ویل بینگ کے لیے, اس کا ہیلتھ انشورنس اس کو دے رہے ہیں جنرل ویل بینگ کے لیے. لیکن پھر کہوں گا کہ اگر وہ ایک بڑی آرگنائزیشن میں وہ ایک اسپیسیفک رول کے لیے ہائر ہوا ہے, اس کی جاب ڈسکرپشن ایک اسپیسیفک کام ہے, اس کام کے لیے وہ ہائر کیا گیا ہے, تو وہ ایک اسپیسیفک جاب اور ٹاسک ہی ہوگا. لیکن اس کے ادر وے راؤنڈ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ صرف اسپیسیفک ہوگا یا مختلف ایریاز کے لیے بھی وہ ٹریننگ ہو سکتی ہے. امپلائی اورینٹیشن, اسکلز اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ, کوچنگ, کاؤنسلنگ, یہ ساری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سب پارٹ ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ایک سپر اسپیشلائزیشن کے طور پہ اب تک بن چکی ہیں. آپ کے پاس کوچز ہوتے ہیں, آپ کے پاس پرسنل کاؤنسلرز ہوتے ہیں. امریکہ, یورپ میں, ویسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں, جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں, ہاسپٹلز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں, وہاں پہ ایون کے اسکولز میں کاؤنسلر کی ایک پوزیشن رکھی ہوئی ہوتی ہے. ایک سائیکاٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ, سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہاں پہ, جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرے, ان کے جو پرسنل آن جاب ان کے جو ایشوز ہیں یا ان کے جو پرسنل ایشوز ہیں اس کو وہ ریزالو کرے, ان کو وہ ختم کرے, آپ کو جو ہے ایک کمفرٹ لیول پرووائڈ کرے سو دیٹ یو کین پرفارم ویل. سو اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ جیسے ایچ آر ایم تھا, ایچ آر ایم ایک زمانے میں ایچ آر ایم جو ہے وہ اسپیشلائزیشن تھی. جب وہاں سے وہ ٹائم پیریڈ آگے گزرتا گیا, لوگوں نے اس میں کام کیا, ان کو ضرورت محسوس ہوئی, تو پھر ایچ آر ڈی ایک اسپیشلائزیشن بن گئی. اب ایچ آر ڈی سے آگے جو اس کی فردر جاب ڈسکرپشن, جو اس کی فنکشنز ہیں, وہ سارے کے سارے بھی اب آہستہ آہستہ ایک اسپیشلائزیشن بنتے جا رہے ہیں. ناؤ لیٹس سی واٹ از ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ از preparing for future responsibilities. میں ایک ایک کر کے اس میں ورڈ آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ جب بھی سمجھاؤ تو ایسے سمجھاؤ جیسے بچوں کو سمجھا رہے ہو, اور کام لو تو ایسے لے رہے ہو کہ جیسے وہ اسکلڈ ورکر, وہ کنگ ہے اپنے کام کا. تو اس طریقے سے اس سے وہ چیلنجنگ کام لو. تو میں آپ کو سکھاؤں گا اسی طریقے سے جیسے بالکل بچوں کو سکھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز اور بہت لیمن وے میں. Preparing for future responsibilities. آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے, آپ کے والد صاحب آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, بیٹا آپ نے کیسے پڑھنا ہے, بیٹا آپ نے کیسے بات کرنی ہے, بیٹا آپ نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, آپ نے کس طریقے سے کھانا کھانا ہے. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے فیوچر رسپانسبلٹیز. آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ رسپانسبل ہوں گے, 10 سال کی عمر کے بعد آپ رسپانسبل ہیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کے والدین کو حق ہے کہ وہ آپ کو مار کے بھی نماز پڑھائیں. سو یہ آپ کی رسپانسبلٹی جو اس ایج کے لحاظ سے آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, 7 سال کے بعد غصے سے ڈانٹ کے اور 10 سال کے بعد مار کے بھی اگر پڑھانا ہو تو مار کے بھی پڑھائیں. سو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس ٹائم پیریڈ کے لیے. اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں آپ کی رسپانسبلٹی کریٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے. سو یہ فیوچر کے لیے آپ کے پیرنٹس آپ کو پہلے سے پریپیئر کر رہے ہیں. پریپیئرنگ فار فیوچر رسپانسبلٹیز, یہ پوائنٹ 1, کاما, وائل انکریزنگ دا کیپیسٹی ٹو پرفارم ایٹ اے کرنٹ جاب. اور اس ٹائم پہ بھی جو آپ کی کرنٹ جاب ہے اس کے لیے جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی انکریز کرنا. مینجمنٹ ٹریننگ اینڈ سپروائزر ڈیولپمنٹ, آپ کی مینجمنٹ ٹریننگ بھی اور سپروائزری آپ کا جو رول ہے اس میں بھی آپ کو ڈیولپ کرنا. پھر آ جاتا ہے کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے. ایچ آر ڈی کے جو فنکشنز ہیں اس میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ بھی ایک پارٹ آ جاتا ہے.
HRD فنکشن میں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ایز اے سپر اسپیشلائزیشن یا ایز اے سب کیٹیگری اس کا فنکشن میں کیا چیز ہے. لیٹس سی دا پروسیس آف امپروونگ این آرگنائزیشن effectiveness and members' well-being through the application of behavioral science concepts. Focus on both macro and micro levels. HRD plays the role of a change agent. یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز آج بتاتا ہوں. میرا پرسپیکٹو کیا ہے, ہاؤ آئی سی HRD. میں HRD جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے یا HRD پرسنل جو ہوتے ہیں, میں ان کو ایز سائیکالوجسٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں, بیہیویئرل سائیکالوجسٹ کے طور پہ بھی ان کو دیکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آرگنائزیشن بھی اٹ سیلف ایک انسان کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ آرگنائزیشن کو انسان کے طور پہ دیکھیں تو آپ جس طرح انسان کو افیکٹو ہیومن بینگ بناتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو جیسے ایک ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو ہیومن ریسورس کے طور پہ ان کو ریز کرتے ہیں, اسی طریقے سے آرگنائزیشن بھی اسی طرح آرگنائزیشن بھی کام کر رہی ہوتی ہے. آرگنائزیشنز بھی ایز اے ہیومن بینگ آپ اس کو سمجھ کے اگر اس کے اوپر مختلف تھیریز اپلائی کریں تو وہ اسی طرح فلرش کرتی ہیں. کس طریقے سے آرگنائزیشن اپنا فیس سیونگ کرتی ہیں, کس طریقے سے آرگنائزیشن دے موو ان ٹو دا مارکیٹ, ہاؤ دے کیپچر میکسیمم شیئر ان دا مارکیٹ. جس طرح ایک انسان جو ہے کسی آفس میں جاتا ہے, کسی کلاس روم میں جاتا ہے, کسی سوشل گیدرنگ میں جاتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے, وہاں پہ جا کے وہ لوگوں کو امپریس کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے, وہاں پہ لوگوں کی اٹینشن سیک کرتا ہے. اسی طرح آرگنائزیشنز بھی یہی کرتی ہیں, اور آرگنائزیشنز بھی انڈسٹری میں, مارکیٹ میں اپنی آپ کو سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, اپنی فیس سیونگ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے ایک مارکیٹ شیئر کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اپنے آپ کو ایک اٹینشن سیک کروا رہی ہوتی ہیں تھرو ایپلیکینٹس. سو یہی کام جو ہے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کریٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ان کے ممبرز ہیں اس آرگنائزیشن کے, ان کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں تھرو ایپلیکیشن آف بیہیویئرل سائنس کانسیپٹ. یہ ایک بہت بڑا پارٹ ہے. یہاں پر سائیکالوجی بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. جو بیہیویئرل سائنس ہے کہ لوگ کس طرح کی سچویشن میں کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طرح کا اگر ان کو چیلنج دیا جائے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, کس طریقے سے وہ دے ول بی مور سیٹسفائیڈ. تو یہ جو مختلف بیہیویئرل سائنس کے کانسیپٹ ہوتے ہیں, دس ایکچولی ورکس ان آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, اور اسی کی بیس پہ اس انسٹیٹیوٹ کا, اس آرگنائزیشن کا ماحول بنتا ہے, ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. وہ جیسے میں اکثر یہ چیز کہتا ہوں کہ گھروں کا, ہر گھر کا اپنا کلچر ہوتا ہے. وہ کلچر ماں اور باپ دونوں مل کے کریٹ کرتے ہیں. بہت سے گھر آپ دیکھیں گے بڑا اوپن قسم کا ان کا ماحول ہوتا ہے, بڑا اوپن قسم کا کلچر ہوتا ہے. دوپٹہ کیا ہے نہیں کیا بیٹی نے, نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی بچوں نے, گانے سن رہے ہیں, بس وہ ہر وقت فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں, باپ بات کر رہا ہے, وہ بچہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے, انگلش میں سلینگ لینگویج میں مختلف ورڈز یوز کر رہے ہیں کہ جو کہ ہم لوگ بولتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں. یہ بھی ایک ماحول ہے. کیوں وہ ان کے پیرنٹس کی یا وہ جو اس آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, ہوم آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی معاشرہ جس طرف جا رہا ہے ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن ایک گھر وہ بھی ہے کہ جہاں پہ وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ان کے بارے میں بات ہوتی ہے. لوگ جو ہیں روز احادیث کے بارے میں بات کرتے ہیں, قرآن, نماز, ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, دوپٹہ کرنا, حجاب کرنا, یہ ساری چیزیں, وہ بھی ایک ماحول ہے. ایک ماحول ان کا مکسچر ہے کہ ایجوکیشن کی طرف بہت زیادہ ان کو بچوں کو لگایا ہوا ہے اور دین کی طرف لگایا ہوا ہے کہ دونوں چیزوں میں ساتھ چلیں. سو یہ آپ کے مختلف بیہیویئرل سائنس آپ کے کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ جس کی بیس پہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں. پیرنٹس اپنے گھروں کو ڈیولپ کرتے ہیں. آپ کے, ہمارے پیرنٹس نے ہمیں مختلف کانسیپٹ کے اوپر ریز کیا, اور یہ آپ یاد رکھیے گا یہ چیز ایز این دس از اے کرکس پوائنٹ کہ کبھی بھی ایک ماحول دوسرے ماحول سے 100% نہیں ملے گا, کبھی بھی نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ 2 گھرانے ہیں, ایک گھر میں 2 بچے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, اور ایک ہی گھر میں رہنے میں ان بچوں کی سب کی پرورش جو ہے وہ ایک ہی طرح کی اور ان کا ماحول ایک ہی طرح کا ہو. نیکسٹ ٹو امپاسبل. دونوں کے الگ الگ ہوں گے. کیوں؟ ریزن اس کے پیچھے کیا ہے؟ دونوں آرگنائزیشن ہیں, دونوں پیرنٹس ایک آرگنائزیشن کے طور پہ کام کریں, دونوں کا گھر ایک آرگنائزیشن کے طور پہ, لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ وہ سارے ان کا ماحول ایک ہی جیسا ہو؟ ریزن سب سے بڑا
اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ دونوں پیرنٹس دونوں آرگنائزیشن مختلف بیہیویئرل سائنس کانسیپٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. دونوں کے اپنے اپنے کانسیپٹ ہیں, اپنی اپنی تھیریز ہیں, اور وہ تھیریز ویل ٹیسٹڈ ہوں گی ان کے اپنے لحاظ سے. انہوں نے دیکھا ہوگا اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں ہوتے ہوئے یا مختلف گھروں میں ہوتے ہوئے. کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, کچھ لوگ ان غلطیوں میں سے اپرچونٹی نکال کے ایک نئی چیز کریٹ کرتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں بوتھ وے کام کرتی ہے, ایز این آرگنائزیشن بھی, اور اس آرگنائزیشن کے اندر جو اس کے امپلائیز ہیں, جو ممبرز ہیں, ان کے لحاظ سے بھی. آپ میکرو لیول پہ بھی دیکھتے ہیں اور بہت مائکرو لیول پہ بھی دیکھتے ہیں. HRD plays the role of a change agent. Same is the case. Human resource developer like parents, آپ دیکھیں کہ وہ مختلف چیزوں میں چینج لے کے آ رہے ہوتے ہیں. بچہ پہلے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے, بعد میں پیرنٹس اسٹرک ہو جاتے ہیں. کوئی غلطی کرتا ہے, گھر رات کو 12 بجے 1 بجے آ رہا ہے, ان کو نظر آیا کہ ہاں جی یہ چیز غلط ہو رہی ہے, انہوں نے ٹھگ سے گھر کا ماحول چینج کر دیا, اسٹرکنس کر دی, ٹائم پیریڈ اناؤنس کر دیا کہ ہاں جی اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ صرف کھیلنے جاؤ گے. رزلٹ خراب آیا, آپ کی آؤٹ گوئنگ ایکٹیویٹیز ختم کر دی. سو دے ورک ایز اے چینج ایجنٹ. اور اس چینج ایجنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, میں یہاں پہ ایک پوائنٹ پٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سوسائٹی میں چیز کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے آج کے جو پیرنٹس ہیں یا جو ہمارے پیرنٹس تھے, بلکہ اس کو اس طرح دیکھنا, جو ہمارے پیرنٹس تھے وہ آج کا جو زمانہ جو چینج ہو گیا, انہوں نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے اڈاپٹ نہیں کیا. اس کی وجہ سے وہ جو آرگنائزیشن, جو ہوم آرگنائزیشن ہے, اس کا جو وہ ریپڈ چینج کے ساتھ اس کو اڈاپٹیشن ہے وہ نیگیٹو چلی گئی, اور وہ ماحول بہت ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گیا. پیرنٹس میں بہت دیکھتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت آرتھوڈاکس ہیں, بچے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایڈوانس ہیں. اٹ از ہیپننگ. سو وہ اس لیے بھی ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو HRD کا رول پلے کرنے والے جو پیرنٹس جو ہیں وہ ایز اے چینج ایجنٹ وہ کام نہیں کر رہے پراپرلی. سو یو ہیو ٹو برنگ دیٹ چینج, implement those changes within your organization, within your children, within your home, and then you can do the same thing within your own organization for which you are working. Now comes the part of career development. ہم نے اب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہم لوگ فنکشنز پڑھ رہے ہیں. ہم نے ایک فنکشن پڑھا ٹریننگ ڈیولپمنٹ, دوسرا ہم نے پڑھا آرگنائزیشنل چینج, تیسرا ہم نے پڑھا کیریئر ڈیولپمنٹ. اب دیکھ رہے ہیں آن گوئنگ پروسیس بائی وچ, ریمبر دا ورڈ آن گوئنگ پروسیس, اٹ ول کیپ آن گوئنگ. ongoing process by which individuals progress through series of changes until they achieve their personal level of maximum achievement. Career planning and career management. What is career management? ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ it is, as it is written over here, it is an ongoing process by which individual progress through series of changes until they achieve their personal level of maximum achievement. مجھے یہ کیریئر ڈیولپمنٹ پہ بڑی ایک مزیدار ایک مجھے ہنسی آتی ہوتی ہے اس بات پہ کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا بس آپ یہ میٹرک کر لو, اس کے بعد سکون ہی سکون ہے, کوئی ایشو نہیں, پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا کہ جتنا مرضی میں کھیلنا. اچھا میٹرک ہو گیا, او لیولز اے لیولز ہو گیا, سارا کچھ, اگر بس بیٹا یہ ابھی فرسٹ سیکنڈ ایئر ہے, بس یہ ایک بار کر لو, پھر اس کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو کرنا. بڑے خوشی سے جناب ہم نے چلو جی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہو گیا, او لیولز اے لیولز ہو گیا, بات ختم. بس بیٹا یہ MBBS ہے, بس یہ ماسٹرز ہے, بس یہ انجینئرنگ ہے, بس یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, بس یہ کر لو. اس کے بعد دیکھو نا وہ فلاں بچہ ہے, وہ فلاں انکل ہے, ان کا بیٹا ہے, وہ دیکھو اس کو اب کوئی نہیں پوچھتا وہ کتنا لیٹ آ رہا ہے, وہ کتنا گھوم رہا ہے. وہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح ٹھیک ہے جی یہ بھی کر لیا. ٹرسٹ می ایز آف ٹوڈے یہ چیز ابھی تک چل رہی ہے اینڈ اٹ ول کیپ آن گوئنگ. ٹرسٹ می اٹ ول کیپ آن گوئنگ. ٹھیک ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہوتے تھے, دے یوز ٹو ٹیل اس اباؤٹ دس کیریئر ڈیولپمنٹ کہ بیٹا دے نیو کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, دے نیو اباؤٹ دا فیکٹ کہ ہم لوگوں کو کون سا پاتھ اڈاپٹ کرنا چاہیے جو کہ مارکیٹ میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو, کہ ہم مارکیٹ کا ایک انڈسٹری کا ایک اچھا ریسورس بن سکیں, سوسائٹی کا ایک اچھا یوزفل ریسورس بن سکیں. وہ ہمیں کہتے تھے بیٹا بس یہ کر لو اس کے بعد. لیکن اب سمجھ آتے کہ ایکچولی دے ور ڈیولپنگ آور کیریئر, وہ ہمارے کیریئر ڈیولپ کر رہے تھے, اینڈ دیٹ از اسٹل آن گوئنگ پروسیس. آئی کیپ آن اسٹڈنگ, میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں. آئی مین آپ جو مرضی میں کرتے رہو,
وہ آپ کا ایک پرسنل لائف ہے لیکن آپ کا کیریئر ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. یہ آپ جب آپ پیدا ہوئے تھے تب سے لے کے جب تک آپ, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ریٹائرمنٹ تک آپ کا وہ کیریئر جو رہتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کا ایک کیریئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ کیریئر ہوتا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ رول ہوتا ہے. دیٹ از یور کیریئر, وہ بھی ایک کیریئر ہوتا ہے. اینی وے, لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ جو آپ کا کیریئر ڈیولپمنٹ ہے یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. آپ ایک اسٹیج کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ جائیں گے. پھر آپ جب اس کو اچیو کر لیں گے یو ول فیل بورڈم, آپ کہیں گے میں پھر چینج چاہتا ہوں, میں کچھ امپروو کرنا چاہتا ہوں, آپ اس سے اوپر جائیں گے. اس طرح کرتے 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 آپ ایک میکسیمم لیول اچیو کر لیتے ہیں, اور جب تک آپ وہ اچیو کرتے ہیں آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں. So this is a career planning, career development is another function of human resource development. یہ organization کے اندر بھی اب ایک human resource اگر انہوں نے hire کیا, definitely they don't want that person or you don't want that person to remain stagnant on that same position for the next 25 years. یا وہ کوئی ڈیولپ نہ کرے اپنا کیریئر پاتھ, کوئی کچھ نہ کرے اور وہ بس اسی طرح بیٹھا رہے. یا آپ کے پیرنٹس یا ہمارے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ٹھیک ہے بچے کو میٹرک کرا دیا, اب اس کے بعد اس کو بٹھا دو گھر, کوئی اس کے کیریئر ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. آپ اپنے آرگنائزیشن میں بھی یہی کیریئر پلان کرتے ہیں, کچھ آپ خود کرتے ہیں, کچھ آپ کے لیے کیا جاتا ہے. بوتھ وے, اٹس ٹو وے تھنگ. کچھ آپ اپنے لیے خود پلان کرتے ہیں, کچھ آپ کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے. اسی طرح کیریئر کو مینیج کرنا, کن کن پیرامیٹرز کے تھرو آپ اپنے کیریئر کو مینیج کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیریل نہ ہو جائیں. کہیں پہلے تو آپ پلان کرتے ہیں, اس کے بعد جب ایگزیکیوشن میں آتا ہے تو آپ اس کو باقاعدہ مینیج کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں اپنے کیریئر کو خود سے, اپنے آپ کو بھی, اپنے ود ان یور سیلف, اپنے کمرے میں بیٹھ کے یا اپنی سوچ میں آپ اپنے کیریئر کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اف یو آر ناٹ گیٹنگ اینی جاب تو آپ اس کا کوئی الٹرنیٹیو ڈھونڈیں گے, اس کیریئر میں اپنے آپ کو پھر ایکسل کرائیں گے, پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اس میں مینیج کرائیں گے. سو یہ آپ کا کیریئر ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے وچ ول کیپ آن گوئنگ for the rest of your professional and personal life. Now comes the part of learning and performance. یہاں پہ the new learning and performance wheel, آپ اگر اس wheel کو, جیسے ہم نے وہ investors and people, ہم نے وہاں پہ ایک wheel دیکھا تھا improving performance کا, پلان, آپ اس کو پلان کرتے ہو, آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہو, آپ اس کو ریویو کرتے ہو. اسی طرح یہاں پہ لرننگ اینڈ پرفارمنس wheel ہے. بیچ میں آپ دیکھیں انر سرکل میں ان سائڈ آؤٹ جاؤں گا ایز یوزول. انر سرکل میں آپ دیکھیں تو بزنس اسٹریٹجی ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے بزنس کی اسٹریٹجی کیا ہے. ٹاپک کیا ہے یہ, لرننگ اینڈ پرفارمنس, ہاؤ یو لرن اینڈ ہاؤ یو پرفارم. آپ کس طرح چیز کو سیکھتے ہو اور سیکھنے کے بعد آپ پرفارم کیسے کرتے ہو. یہ پورا کا پورا ایک سائیکولوجیکل بیہیویئر کانسیپٹ ہے. سو بزنس اسٹریٹجی کیا ہے, سپورٹڈ بائی ٹیکنالوجی. اور آپ کی جو بزنس اسٹریٹجی ہے اس کو ٹیکنالوجی کس طریقے سے سپورٹ کرے. چلو ٹیکنالوجی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ اسٹریٹجی ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک اپنی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے, یہ ہمارا جو ایم ہے, جو آبجیکٹیو ہے, یہ آبجیکٹیو اس ٹیکنالوجی کے تھرو ہم ایزیلی اچیو کر سکیں گے. ایک زمانہ تھا ہم پیدل سیڑھیاں چڑھتے تھے 20 فلور, اب انہوں نے ایسکلیٹرز لگا دی ہیں, اب انہوں نے لفٹس لگا دی ہیں. ٹیکنالوجی ہے نا, اس سے ٹیکنالوجی, آپ وہی آپ کے بزنس کی اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر آپ اس کو فلفل کرنے کے لیے اسٹریٹجی کو آپ ٹیکنالوجی سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں. لیکن کیا یہ صرف اور صرف لرننگ اینڈ پرفارمنس کا کانسیپٹ جو ہے یہ ٹیکنالوجی بزنس اسٹریٹجی تک رہے گا؟ نہیں. لیٹ سی اس کا آؤٹر سرکل میں کون کون سے کمپوننٹس ہیں. سلیکشن, اسٹافنگ اینڈ جاب ڈیزائن, compensation and benefits, information system, labor and employee relation, rewards and recognition. اور اس کا جو آؤٹر لنک ہے that is traditional human resource discipline. جو traditional human resource discipline ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ اپنے بزنس اسٹریٹجی کو اچیو کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ادر آرگنائزیشنل ڈسپلنز میں آپ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, کسٹمر سروسز ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, فائنانس, لیگل, آپریشنز اینڈ پروڈکشن ہے, مارکیٹنگ اینڈ پبلک ریلیشنز ہیں. یہ آپ کے ادر فنکشنز ہیں, ادر ڈسپلنز ہیں آرگنائزیشن کے. لیکن ورک پلیس لرننگ اینڈ پرفارمنس ڈسپلن, دس از اندر پارٹ. یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل ہیومن ریسورس کے جو ویل سرکل میں جو ہمارے کمپوننٹس تھے وہ اور ادر ڈسپلنز آف آرگنائزیشن
ان کے ساتھ ساتھ اگر اب آپ دیکھیں لرننگ اینڈ پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے، میں اس کو اس طرح کہتا ہوں، اوکے، لرننگ امپروو کرنے کے لیے، لرننگ کے تھرو پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے اسکل سیٹ امپروو کرنا، لرننگ کے تھرو اسکل سیٹ کو امپروو کرنا، اور پرفارمنس کے تھرو اپنے اسکل سیٹ کو مزید امپروو کرنا، لرننگ کے تھرو اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرنا، پرفارمنس کے تھرو اپنے ٹیلنٹ کو شو کرنا. سو یہ کانسیپٹس اگر آپ کو سمجھ آ جائیں آج، تو پھر آئی ایم ویری مچ شیور کہ آپ اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنے میں، اپنے آپ کو ایز اے ہیومن ریسورس، آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں آپ کبھی پیچھے نہیں رہو گے. لیٹس سی کہ یہ اتنے سارے پوائنٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ ورک پلیس لرننگ اینڈ پرفارمنس ڈسپلن یہ کیوں ایک اور اسپیشلائزیشن بن چکی ہے. سیلز، ڈیلیورنگ ٹریننگ، ڈیزائننگ لرننگ، کوچنگ، career planning and talent management, facilitating organizational change, improving human performance, managing organizational knowledge, managing the learning function, measuring and evaluation. آپ نے کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ABCD کیسے سکھائی جاتی ہے؟ وہ الفابیٹس کیسے سکھائے جاتے ہیں؟ کیا ان کو ڈائریکٹ بیٹا یہ A ہے، B ہے، C ہے اوکر رٹ لو بات ختم؟ نو. اس کے لیے آپ اگر یہ ورڈ یہاں پہ پہلے سمجھ لیں اسی ایگزامپل کے ساتھ، تو پھر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. دیٹ از ورک پلیس لرننگ. ورک پلیس، آپ کے جو ورک پلیس ہے وہاں پہ آپ کی لرننگ اینڈ پرفارمنس ڈسپلن، اور اس جگہ پہ جو آپ کی لرننگ کے تھرو جو آپ پرفارم کر رہے ہیں اس ڈسپلن کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں. بچوں کو جو ABCD سکھائی جاتی ہے وہ ان کو آپ دیکھیں نا، ان کو بڑے ہی کیوٹ سے، شائنی سے، بڑے ہی برائٹ کلرز کے ساتھ وہ جو ہے وہ A ہوگا، پھر B ہوگا، پھر C ہوگا، پھر آپ ان کے ساتھ آپ ان کی ڈفرینٹ ساؤنڈز ان بچوں کو بتاتے ہیں. سو یہ آپ کے اس جگہ پہ گھر میں آپ ان کو ایک انوائرمنٹ دے رہے ہیں، وہ ان کا ورک پلیس انوائرمنٹ ہے. اور ورک پلیس انوائرمنٹ کا آپ کے پرفارمنس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ I have done research myself کہ ورک پلیس انوائرمنٹ یا ورک اسپیس انوائرمنٹ کے جو فیکٹرز ہیں ان کا پرفارمنس کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. پرفارمنس ہم لوگ ٹائم کاسٹ کوالٹی کو بولتے ہیں، ٹرپل کانسٹینٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے. بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، یہ ہم لوگ نہیں سوچتے، لیکن اٹس اے پارٹ آف سائیکالوجی. یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے جو ہم لوگ بعض اوقات نہیں سوچ ہوتے. ہم کہتے ہیں بس یار ہم کام کر رہے ہیں. نو، اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دیٹ. یو آر ڈوئنگ ورک بیکاز آف سرٹن ادر فیکٹرز. اگر آپ کو وہی کام تپتی دھوپ میں، گرمی میں آپ کو جو ہے روڈ پہ بٹھا کے آپ سے وہ کام لیا جائے، کیا آپ کی وہ پرفارمنس وہی رہے گی؟ اوبویسلی نہیں. سو دیر آر سرٹن فیکٹرز کے جو آپ کے ورک پلیس ڈسپلن یا آپ کے پرفارمنس ڈسپلن کے فیکٹرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لرن کرتے ہو. اس لرننگ کے تھرو آپ اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہو، فنکشن کے تھرو آپ کا پرفارمنس آپ کی ایویلیویٹ ہوتی ہے، یا آپ کی وہ پرفارمنس بہتر یا نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہے. سو یہاں پہ دوسری چیز جو ہے ڈیزائننگ لرننگ، پھر سے وہی ایگزامپل ہے کہ بچوں کو آپ ABCD ڈائریکٹ نہیں سکھا دیتے. آپ نے ان کا لرن کرنے کا جو پیٹرن ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو مزے کا بنایا ہے کہ وہ بچہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو بہتر طریقے سے لرن کرے گا. سو از دا کیس. آپ نے آرگنائزیشن میں بھی وہ جو لرننگ پیٹرنز ہیں آپ نے اس طریقے سے ڈیزائن کرنے ہیں کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ ڈیولپ ہونے، اس کو لرن کرنے میں خوشی فیل کرے. آپ خود دیکھیں، ماں جو ہے وہ بچے کو، اکثر ہم اشتہار بھی دیکھتے ہیں، اشتہار کیا ہم اپنی زندگیوں میں بھی یہ چیز دیکھی. ہماری اپنی ماؤں نے، جو مدرز ہیں، انہوں نے یہ کام ہمارے ساتھ کی ہے کہ وہ ہمیں کوئی بھی جو ہے کڑوی دوائی جو ہے وہ بڑے مزے سے، بیٹا یہ دیکھو یہ اس کی اتنی اچھی اسمیل ہے، یہ اسٹرابری ہے، یہ دیکھو اتنا مزہ آتا ہے، تھوڑی سی بیچاری خود چکھے گی، اینڈ دین شی ول ڈیزائن اٹ ان اے وے. وہ اس کی اس ایکٹیویٹی کو اس طرح سے ڈیزائن کرتی ہے کہ وہ انٹرسٹ بچے کا پیدا ہوتا ہے کہ ہاں نہیں، یہ اگر ماں نے خود چکھا ہے تو اس کا مطلب اچھا ہوگا. وہ ماں جو ہے بچوں کو گڑک سے وہ چائے، وہ میڈیسن اس کو بچے کو پلا دیتی ہے.
سو سیم از دا کیس کہ آپ نے وہ لرننگ پیٹرن جو ہیں ان کو ڈیزائن کس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ آپ کے امپلائیز کے لیے بورڈم نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ وہ صرف وہاں پہ بیٹھ کے اس کانفرنس میں بیٹھ کے یا اس سیمینار میں یا اس ٹریننگ میں جو ہے وہ چائے کا انتظار کر رہا ہو یا وہ جو ٹی بریک بیچ میں ہوگی وہ کھانے کا اس کا انتظار کر رہا ہو. کوچنگ, کیریئر پلاننگ اینڈ ٹیلنٹ مینجمنٹ, فیسیلیٹیٹنگ آرگنائزیشنل چینج, امپروونگ ہیومن پرفارمنس, یہ ساری چیزیں ایکچولی آپ کس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہیومن پرفارمنس جو ہے آپ اس کو میکسیمائز کر سکیں. مینیجنگ آرگنائزیشنل نالج, آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ٹیلنٹ یا جو نالج ایک ریسورس کے پاس ہے وہ صرف اسی کے پاس ہے اور وہی اس کو اپنے ساتھ لے کے مے بی ہی اور شی لیو فار اندر کمپنی. تو وہ آپ نے اس کو آرگنائزیشنل لیول پہ اس نالج کو کیسے پٹ کرنا ہے. میجرنگ اینڈ ایویلیویشن, اوبیسلی اس کے بغیر, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے بغیر آپ کا پروجیکٹ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتا. سیم از دا کیس میجرنگ اینڈ ایویلیویشن کے بغیر آپ کی پرفارمنس کبھی بھی امپروو نہیں کرے گی. آپ اس کے نیچے اگر دیکھیں تو جب بھی آپ نے سائٹیشن کرنی ہے تو ہمیشہ آپ اس سائٹیشن کے لیے اس کے ریسورس کو جو مینشن ضرور کریں. نیچے نارٹن اینڈ راثویل 2004 یہ اسٹڈی, یہ ماڈل جو ہے یہ ان لوگوں نے 2004 میں ڈیولپ کیا تھا. اٹس اے ٹیسٹڈ ماڈل. اوکے, یہاں تک تو ہم نے ایچ آر ڈی کے اب تک فنکشنز کو دیکھا. ایچ آر ڈی کے انٹروڈکشن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایچ آر ڈی ہے کیا چیز, سپر اسپیشلائزیشن کیوں ہے, کیسے ایوالو ہوئی, اس کے فنکشنز کیا ہیں, وہ فنکشنز فردر کس طرح ڈیولپ ہو رہے ہیں. لیکن لیٹس سی کہ اب ایچ آر کے کرٹیکل ایشوز کیا ہیں, ایچ آر ڈی کے کرٹیکل ایشوز کیا ہیں. نمبر 1 از اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ ایچ آر ڈی, the supervisor's role in HRD, organizational structure of HRD. First one is strategic management and HRD. Issues ہیں یہ HRD کے کچھ issues ہیں. وہ issues کیا کہتے ہیں؟ Strategic management aims to ensure organizational effectiveness for the foreseeable projected future. Example, maximizing profit in the next 3 to 5 years. HRD aims to get managers and workers ready for new product procedures and materials. Issue ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ It's not the issue in negative extreme negative way, لیکن یہ کچھ میپنگ کے ایشوز ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ایز این ایشو ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے وہ ایم کر رہی ہوتی ہے آرگنائزیشن کی جو افیکٹونیس ہے فار فیوچر, کہ اس کے جو نیکسٹ اس کا 1 year 3 year 5 year ڈاؤن دا روڈ جو اس کا فیوچر ہوگا وہ اسٹریٹجک مینجمنٹ اس کے اوپر فوکس کر رہی ہوتی ہے. وہ کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جس پہ وہ آرگنائزیشن جو ہے اپنے نیکسٹ 1 3 5 years میں اپنے جو فیوچر گولز ہیں ان کو اچیو کرے گی یا اپنے آپ کو ایک اسپیسیفک لیول تک لے کر آئے گی. اور ایچ آر ڈی جو ہے اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مینیجرز اور ورکرز جو ہیں, بلکہ لیٹس سے کہ ایچ آر ڈی کا فوکس ہے کہ جو اوور آل اسٹاف ہے اس اوور آل اسٹاف کو وہ جو نیکسٹ کمنگ ٹائم ہے اس ٹائم کے لیے جو نیو پروڈکٹ آ رہی ہے, نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نیو پالیسیز اینڈ پروسیجرز آ رہے ہیں, اس کے لیے ان کو پریپیئر کر. ہم نے ایک چیز آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھی کہ آئی ایس او کا بڑا بوم آیا پاکستان میں. بہت ساری آرگنائزیشنز نے اپنے جو اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کی ہے اس ٹائم پیریڈ میں بیک ان 2000 اور 2000 کا جو ٹائم پیریڈ ہے مڈ اور ارلی 2000 میں اس کے جو ٹائم فریم ڈیولپ کرنا شروع کیا اس میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز میں یہ چیز رکھی کہ ود ان نیکسٹ 1 to 3 year ہم نے اپنے آپ کو آئی ایس او سرٹیفائڈ کروانا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے, کیونکہ چھوٹے آرگنائزیشن کا تو ایک سیپریٹ کیس ہوتا ہے, لیکن بڑی آرگنائزیشن کے لیے اپنے آپ کو آئی ایس او یا سی ایم ایم کیپیبل یا سابینز آکسلے سرٹیفائی, یہ اس طرح کے سرٹیفکیشنز جو ہیں یہ سرٹیفائی اپنے آپ کو کروانا, اٹس اے ہیوج ٹاسک فار دیم. سو اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک اسٹریٹجک ایم رکھا. اب ہیومن ریسورس وہ اسٹریٹجک ایم ہیومن ریسورس ڈیولپرس کے لیے بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایم بن چکا تھا, ایک ٹاسک بن چکا تھا کہ وہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کی کوالٹی کو اس وے میں امپروو کرنا ہے, ان کے آڈٹ کو ان کو آڈٹ کرنا ہے, ان کے پروسیجرز کو دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے, انٹرنل آڈٹ کرنا ہے, ایکسٹرنل آڈٹ کروانا ہے, پالیسیز کو دیکھنا ہے, ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ اس فیکٹر کو دیکھنا ہے, ویل بینگ آف ہیومن ریسورسز ود ان دیٹ آرگنائزیشن اس اسپیکٹ کو دیکھنا ہے. تو اس کے لیے ان کو کام کرنا پڑ گیا تھا, اور وہ کام جو ہے ایکچولی اس نے الائن کیا اپنے آپ کو ود اسٹریٹجک ڈیسیژن آف دیٹ آرگنائزیشن.
Now comes supervisor's role in HRD. Implements HRD program and procedures, on the job training, OJT, coaching, mentoring, counseling, career and employee development, a frontline participant in HRD. It is actually an aspect that supervisor's role in HRD. supervisor جو ہوتا ہے, کیونکہ یہ کیٹیگری ہے ود ان یور آرگنائزیشن, supervisor جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ HRD پروگرام اینڈ پروسیجرز. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا سپروائزر ہے, کسی بھی لیٹ سے پروڈکشن لائن کا سپروائزر ہے, کوئی ٹیکنیکل ہیڈ ہے, ان سپروائزر کا یہ کام ہوتا ہے کہ HRD کے جو پروگرام اینڈ پروسیجرز ہیں اس نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے ود ان دیٹ آرگنائزیشن, ود ان دیٹ ٹیم, ود ان دیٹ گروپ. آن جاب ٹریننگ, سپروائزر کا ہی کام ہے کہ وہ آن جاب ٹریننگ بھی پرووائڈ کرے. جس ریسورس نے وہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کو کسی سینئر ریسورس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے جو اس کو آن جاب ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, اس کو بہت سارے پروسیجرز پالیسیز اس کو فالو کرواتا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. کوچنگ, مینٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ, ویری امپورٹنٹ پارٹ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں الگ الگ لکھی ہوئی ہیں, ادروائز اس میں خالی لکھتے رہتے ہیں مینٹرنگ, بات ختم, یا کوچنگ, دیٹس آل. لیکن کوچنگ ایک الگ چیز ہے, مینٹور کرنا ایک الگ چیز ہے, کونسل کرنا ایک الگ چیز ہے. ہیں بیسیکلی یہ سارے ایک ہی فنکشن, ایک ہی طریقے سے. کوچ یہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے, یہ مینٹور جو ہے وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے, یہ کونسلر جو ہوتا ہے وہ بھی موسٹلی یہ کوچنگ اور مینٹرنگ والے کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے, تھوڑا سا ان کے جو ہے یہ اوور لیپنگ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہی ہیں چیز. کیریئر اینڈ امپلائی ڈیولپمنٹ, آپ کا کیریئر ڈیولپمنٹ اور امپلائی کو ڈیولپ کرنا بھی سپروائزر کا رول ہے ان HRD. اور فرنٹ لائن پارٹیسپینٹ ان HRD. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک فیس سیور ہوتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے ایک فرنٹ لائن پوزیشن ہوتی ہے. یہ سپروائزر جو ہے یہ HRD ڈپارٹمنٹ کی فرنٹ لائن پوزیشن ہے, جو کہ وہ ساری چیزیں کہ جو HRD ڈپارٹمنٹ کروا رہا ہے یا کروانا چاہتا ہے, یہ سپروائزر جو ہے وہ ساری چیزیں they'll میک شیور کہ یہ وہ سارے فنکشنز پرفارم کریں. Now comes the part in as of introduction to HRD. ہم یہ دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر آف HRD ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے. Depends upon company size, industry and maturity. No single structure used depends in large part on how well the HRD manager becomes an institutional part of the company. That is a revenue contributor, not just a revenue user. Now you remember کہ ہم نے جب پیچھے یہ لیکچرز پڑھے تھے HRM کے, اور وہاں پہ آپ لوگ اکثر یہ سوچ ہوں گے کہ ہم لوگ یہ کاسٹ بینیفٹ کیوں دیکھ رہے ہیں, کاسٹ بینیفٹ ہمارے لیے دیکھنا کیوں ضروری ہے, کس لحاظ سے ہم یہ کریں. یہ جو لاسٹ لائن ہے, ریونیو کنٹریبیوٹر ناٹ جسٹ اے ریونیو یوزر, یہ ایک آپ کا بہت بڑا ہیومن ریسورس ڈیولپر کا یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا فنکشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ود ان دیٹ آرگنائزیشن آپ نے اپنی پوزیشن کیا رکھی ہے, آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے آرگنائزیشن میں آپ اپنے آپ کو پٹ کرواتے ہیں, اپنی سے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو شو یور پریزنس, وہ پریزنس آپ کس طریقے سے شو کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یار یہ تو بوجھ ہے میرے اوپر, یہ یو آر پرماننٹ ڈیفیسٹ اوور دا کمپنی ریسورس, یہ آپ پرماننٹ یوٹیلائزر ہے, ایک پرماننٹ جو ہے وہ ہمارے لائک اے لیچ, یہ صرف پیسہ کھا رہا ہے, ایک فضول سی ٹریننگ وغیرہ کروا کے صرف پیسہ ہے. نہیں, آپ کو یہ چیز شو کرنی ہے HR ڈپارٹمنٹ کو ود ان دیٹ آرگنائزیشن, یو بینگ دا فیوچر HRD مینیجرز, یہ آپ نے شو کروانی ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ وہ امپیکٹ شو کریں, کہ آپ کی پالیسیز, آپ کی ٹریننگ, آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی کوچنگ, کاؤنسلنگ, مینٹرنگ, یہ سارے جو فنکشنز آپ نے پرفارم کیے ہیں, اس فنکشن کا آپ کی آرگنائزیشن کے ریونیو پر کس حد تک پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے. امپلائیز کی جو کیٹیگری ہے وہ کس طرح چینج ہو رہی ہے, امپلائیز کے جو موٹیویشن لیول ہے وہ کس طریقے سے چینج ہو رہا ہے, ان کی کمٹمنٹ, آپ نے ہر چیز کو کاسٹنگ کے لحاظ سے دیکھنا اور دکھوانا ہے. then you will actually become a good human resource developer. آرگنائزیشن اسٹرکچر کے لحاظ سے ہم بھی اگر ہم اس کو تھیوریٹیکلی بھی دیکھیں تو اس کا کوئی اسپیسیفک اسٹرکچر نہیں ہوتا.
یہ ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن میں. بعض آرگنائزیشن میں جو ہیومن ریسورس مینیجر ہے وہی ڈیولپر اور ہوتا ہے, وہی کوچر ہوتا ہے, وہی مینٹور ہوتا ہے, وہی کاؤنسلر ہوتا ہے, وہی کیریئر ڈیولپر ہوتا ہے, سارا کچھ وہی حرفن مولا جیسے ہم کہتے ہیں, وہ ایک بیچارہ ہیومن ریسورس مینیجر ہوتا ہے, اور جو کہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو وہ آگے اپنی ٹیم کو بھی کبھی اس طریقے سے بنا نہیں سکے گا, یا فردر ریسورسز نہیں ہائر کر سکے گا. لیکن اگین اٹ ڈپینڈز, اٹ ویریز فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. بڑے سائز کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس میں وی پی ایچ آر ہوتا ہے, وی پی کے نیچے پہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز کے نیچے پہ مینیجرز ہوتے ہیں, مینیجرز کے نیچے پہ آپ کے مختلف کاؤنسلرز ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, بیہیویئرل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, بہت کمپلیکس قسم کے بھی بن جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ. لیکن چھوٹی آرگنائزیشن میں یہ ایک یا دو لوگ ہی صرف ہوں گے, اور اس کا کوئی سنگل سٹرکچر نہیں ہوتا, کوئی اسپیسیفک اس کا سٹرکچر نہیں ہے کہ اس طرح کی ہائرارکی جو ہے وہ اس طرح کی آرگنائزیشن میں ہوگی, اس طریقے کی ہائرارکی جو ہے وہ آرگنائزیشن چارٹ جو ہے وہ اس طریقے کے آرگنائزیشن میں بنے گا. دیر از نو اسپیسیفک اسٹرکچر فار ایچ آر ڈی ڈپارٹمنٹ. آپ اگر دیکھیں ابھی جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اس میں ایچ آر ڈی ریسرچ اینڈ ایویلیوشن اسپیشلسٹ, پروگرام ڈیولپر. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایویلیوشن اسپیشلسٹ ہے اور ایک طرف پروگرام ڈیولپر ہے. یہ شروع میں ہی ڈائریکٹ رپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ایک پروگرام بنائے گا, دوسرا اس کی دوسری طرف بیٹھ کے اس پروگرام کو ایویلیویٹ کرے گا. وہ پروگرام ہوگا امپلائیز کے لیے, امپلائیز کی پرفارمنس ایویلیویٹ کرے گا وہ ایویلیویٹر. ڈائریکٹر ہیومن ریسورس کے نیچے مینجمنٹ ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ایک الگ ہے, اسکلز ٹریننگ ایڈمنسٹریٹو الگ ہے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ الگ ہے, کیریئر ڈیولپمنٹ کاؤنسلر الگ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب اسپیشلائزیشن ایز اے سیٹ بیفور کہ اب ساری چیزیں سپر اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. آپ اگر اس میں بھی اپنے آپ کے لیے کوئی فردر اسپیشلائزیشن سوچنا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں, آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی. اینی وے آپ یہ دیکھیں کہ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ الگ ہے, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ الگ ہے, کیریئر ڈیولپمنٹ کاؤنسلر الگ ہے, اور اسکلز ٹریننگ ایڈمنسٹریٹر الگ ہے, یا ٹرینر جو ہے ٹریننگ اسپیشلسٹ وہ ایک الگ چیز ہے. ٹریننگ اسپیشلسٹ میں آپ دیکھیں آن دا جاب ٹریننگ کوآرڈینیٹر, سیفٹی ٹرینر, سیلز ٹرینر. کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے ایز اے سیٹ بیفور کہ اب یہ بھی ایک کیریئر پورا ایوالو ہو رہا ہے, یہ بھی اب ایک ڈومین پوری ایوالو ہو رہی ہے. اب آج سے لیٹس سے ان 2020 یا 2025 یا 2050 میں جب ہم جائیں گے تو اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ ایچ آر ڈی کا جب ایولیوشن پڑھ رہے ہوں گے یا ہیومن ریسورس کی ایولیوشن جب پڑھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ان 2012 there was a concept of sales trainer, وہ وہاں پہ ڈیولپ ہوا. ان 2014 آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈیولپر وہ ٹریننگ اسپیشلسٹ ڈیولپ ہوا. سو یہ آپ کا جو آج کا پریزنٹ ہے وہ نیکسٹ ایرا کا جو ہے وہ پریزنٹ بنے گا, وہ جو فیوچر میں جا کے وہ اس ٹائم کا پریزنٹ بن جائے گا, اس ٹائم کا پریزنٹ نیکسٹ کا. سو اس طرح یہ پاس بیکم فیوچر وہ والا حساب چلتا رہے گا. Roles and competencies of an HRD professional. Main roles are learning strategies, bus partner, the project manager, and professional specialist. As a learner strategist involved in high level of decision making concerning how HRD initiatives, the goals and strategies of organization. یہ چیز ہم نے پیچھے بھی دیکھی کہ ڈائریکٹر ہیومن ریسورس ڈیولپر جو ہے وہ اس کے نیچے پروگرام ڈیولپر اور ایویلیویٹر تھا. اب یہ رول جو ہے یہ ہائی لیول آرگنائزیشن اسٹرکچر کا پارٹ بن چکا ہے. کیونکہ اگر ان کی اسٹریٹجی ہے, ہم نے وہ ایشوز کائنڈ آف اسٹف جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ ایچ آر ڈی. اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا ہے کہ وہ ایم کر رہی ہوتی ہے نیکسٹ 1 to 3 to 5 years آرگنائزیشن کس لیول پہ اپنے آپ کو دیکھتی ہے یا کون سا لیول اچیو کرنا چاہتی ہے, اور وہ اچیو کرنے کے لیے اس کو اوبیسلی ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. اور ایچ آر ڈی کا کام ہے کہ وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں دے میک شیور کہ وہ اسٹاف اس ٹائم تک کے لیے اس حد تک ڈیولپ ہو چکے کہ وہاں کے جو پروجیکٹ ہے یا وہاں پہ جو اس ٹائم پہ ٹاسک ہوں گے ان کو پراپرلی وہ کر سکے. سو اب جو ہے لرننگ اسٹریٹجیز انوالو اے ہائی لیول آف ڈیسیجن میکنگ کنسرننگ ہاؤ ایچ آر ڈی انیشیٹیوز دا گول اینڈ اسٹریٹجیز آف آرگنائزیشن.
سو وہ لرننگ اسٹریٹجی اب اس لحاظ سے کریٹ کرتے ہیں. بس پارٹنر work together with other managers to implement, evaluate HRD initiative. آپ نے they are more like a collaborators, more like وہ as a team member, as a team they move along, کہ ان کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ collaborate کریں. They have to make sure کہ all are on same page, all are on same board, کہ ہم نے اس چیز کو کس طریقے سے اکٹھے ساتھ لے کے چلنا ہے. If one person is going on right, other person is going on left, obviously there is no way they both can achieve the same goal at the same time. So اگر دونوں اکٹھے ساتھ لے کے چلیں گے, سارے ڈپارٹمنٹس کو ایچ آر ڈی ڈیولپمنٹ جو ایچ آر ڈی ہیومن ریسورس ڈیولپر جو ہے وہ سب کو اکٹھے لے کے چلے گا تو وہ گول کو اچیو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. دا پروجیکٹ مینیجر انوالو ان ڈے ٹو ڈے پلاننگ, فنڈنگ اینڈ مانیٹرنگ ایچ آر ڈی انیشیٹو. جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ ایچ آر ڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو انیشیٹو لے رہے ہیں وہ اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کو رن کرے, ایویلیویٹ کرے, مانیٹر کرے, کنٹرول کرے, اس کو باقاعدہ فنڈنگ وغیرہ پرووائڈ کرے. پروفیشنل اسپیشلسٹ ایڈ دیئر ایکسپرٹیز ان پرٹیکولر ایریا designing, developing, delivering and evaluating the HRD initiative. I repeat, professional specialists add their expertise in particular areas. جو professional specialist ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کا جو specialist ہے اس کا کام ہے کہ وہ specialist ہوتا کیوں ہے. Let's say there is a normal MBBS doctor, ایک normal MBBS ہے, لیکن اس کے بعد ایک آپ کا MBBS کے بعد آپ کا ایک آئی اسپیشلسٹ ہے, آپ کا ایک اینستھیٹسٹ ہے, اینستھیزیا اسپیشلسٹ ہے, آپ کا ایک سرجن ہے, ایک ہیڈ اینڈ نیک اسپیشلسٹ ہے, نیورو سرجن ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. سو یہ اسپیشلسٹ اس لیے کریٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک اسپیسیفک ایریا میں ایکسپرٹیز ان کی ہوتی ہیں اور اسی ایریا میں پرٹیکولر ایریا میں وہ اپنی ایکسپرٹیز, اپنی جو سروسز ہیں وہ رینڈر کر رہے ہوتے ہیں, ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں اور ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو پروفیشنل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں دس از دیئر کمپیٹنسی کہ وہ اپنے اسپیسیفک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انیشیٹوز جو ہیں وہاں پہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں, اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کریں, ایکسپرٹیز اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ اپنا شو کر سکیں. رولز اینڈ کمپیٹنسیز آف ایچ آر ڈی پروفیشنل: ایگزیکٹو مینیجر, ایچ آر ڈی اسٹریٹجک ایڈوائزر, ایچ آر سسٹم ڈیزائن ڈیولپر, organization change agent, organization design consultant, learning program specialist. Sample HRD jobs, roles: instructor facilitator, individual development and career counselor, performance consultant coach and researcher. اچھا, یہ ریسرچر کا جو ایچ آر ڈی میں کام ہے I consider this thing very important. اس کی بہت کمی ہے ہمارے زمانے میں, ہمارے ملک میں, اور آج کل اس کی واقعی میں بہت شارٹیج ہے. جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ریسرچر ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے, اس کو جب ہم آگے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ایک پوائنٹ کو جب ہم الگ الگ لیکچر میں دیکھیں گے تو اس وقت میں بتاؤں گا کہ یہ ریسرچ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کیا ویلیو ہے یا کتنی ویلیو رکھتی ہے یہ ریسرچ اینڈ ہیومن ریسورس, پراپر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. جو ایچ آر, اب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ہیومن ریسورس مینیجر کے کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں یا وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے. اب میں ہیومن ریسورس مینیجر کے ایچ آر ڈی کے لحاظ سے کیا کیا فنکشن ہیں وہ اب ہم اسٹڈی کریں گے. انٹیگریٹس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ود آرگنائزیشنل گولز اینڈ اسٹریٹجیز, پروموٹس ایچ آر ڈی ایز اے پروفٹ انہینسر, tailor HRD to corporate needs and budget, institutionalize performance enhancement. Human resource strategic advisor role: consult with corporate strategic thinker, help to articulate goals and strategies, develop HR plan, develop strategic planning, education and training programs. HR system designer and developer, assist HR manager in the design and development of HR system, design HR program, develops intervention strategies, plan HR implementation actions.
Organization change agent develops more efficient work teams, improve quality management, implement intervention strategies, develop change reports. Organization design consultants design work system, develops effective alternative work designs, implement change system. Learning program specialist identifies need of learners, develop and design learning programs, prepare learning material and learning aids, develop program objectives, lesson plan and strategies. Instructor and facilitator presents learning material, leads and facilitate structured learning experience, select appropriate instructional method and techniques, delivers instructions. Individual development and career counselors, they assist individuals in career planning, develop individual assessments, facilitates career workshops, provides career guidance. Performance consultant or coach advise line management and appropriate intervention to improve individual and group performance, provide intervention strategies, develop and provide coaching designs, implement coaching activities. Researcher assesses HRD practices and programs, determine HRD program effectiveness, develop requirement for changing HRD programs to address current and future problems. Challenges to organization and to HRD professional. وہ کون کون سے challenges ہیں جو organization کو اور HRD professionals کو face کرنے پڑتے ہیں؟ Number 1 is changing workforce demographics. Number 2, competing in global economy, eliminating the skills gap, need for lifelong learning, need for organizational learning. Changing demographics in the US workplace. By 2020, it is predicted that African American will remain at 11%, Hispanic will increase from 9 to 14%, Asians will increase from 4 to 6%, whites will decrease from 76 to 68%, women will increase from 46 to 50%, older worker more than 55 will increase to 25%. آپ اگر یہ دیکھیں گے ڈیموگرافکلی چیزیں جب چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. یہ ایک اسٹڈی ہے کہ 2020 تک یہ سارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں اس لحاظ سے چینج ہوں گے. اوور آل اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس ساری کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آرگنائزیشن کے لیے یہ فگرز کیا ویلیو رکھتے ہیں؟ کین یو تھنک اوور اٹ؟ I think you should design a assignment kind of a thing for your own self, for your own learning, کہ آپ وہ سارے کے سارے پوائنٹس لے آؤٹ کریں یہاں پہ اپنے لیے سیلف لرننگ کے لیے کہ یہ جو فگرز اگر اب میں آپ کے سامنے رکھوں، یو بینگ این انٹرپرینور اور ہیڈ آف این آرگنائزیشن، ایک ملٹی بلین ڈالر آرگنائزیشن کے آپ ہیڈ ہو یا آپ اس کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہو، تو یہ فگرز آپ کے لیے کیا، یہ فگرز آپ کو کیا شو کر رہی ہیں؟ آپ کا جو نیکسٹ 1 to 5 year 1 to 3 year 3 to 5 years کا جو آپ کا اسٹریٹجک پلان ہے، اس اسٹریٹجک پلان میں یہ فگرز کیا ویلیو رکھتے ہیں؟ یو ہیو ٹو رائٹ سم تھنگ فار یور اون سیلف اور ایٹ لیسٹ کریٹ اے ڈسکشن امنگ یور پیئرز. Competing in the global economy, new technologies need for more skilled and educated workers, cultural sensitivity required, team involvement, problem solving and better communication. Now in the last we will see the framework for the HRD process. As of HRD introduction, آج ہم یہاں پہ HRD process جو ہے اس کا framework دیکھیں گے. HRD effort should use the following 4 phases or stages. Number 1, need assessment. Number 2, design. Number 3, implementation. Number 4, evaluation. Next slide میں آپ کو ایک پورا ماڈل دکھے گا. This is a very important model for you guys to understand and to learn it by heart. Assessment, assess need, prioritize need, define objective, develop lesson plan, develop acquire material, select trainer, till interpret result, and then this result go back to prioritize need.
اسسمنٹ، ڈیزائن، امپلیمنٹیشن اینڈ ایویلیویشن، یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی آپ کے جو HRD پروسیس ہے یہ اس کو شو کر رہی ہیں، جو آپ کا ٹریننگ پروسیس ہے یہ اس کو شو کر رہی ہیں. ڈیلیور دا HRD پروگرام اور انٹرونشن، اگر آپ اس میں دیکھیں تو سلیکٹ ایویلیویشن کرائٹیریا، ڈٹرمن ایویلیویشن ڈیزائن، کنڈکٹ ایویلیویشن آف پروگرام اور انٹرونشن، اور اس کا پھر ریزلٹ جو ہے وہ پرائورٹائز نیڈ پہ واپس جاتا ہے. That's all for today. Till next lecture, take good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullah.